नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे शहरयार शर पर हमले की FIR 79/2024 पर, क्योंकि इस मुकदमे में बहुत बड़ी ही पेशरफ्त हुई है। इसी मुकदमे की वजह से जो है खुद गोडकी के साबिका SSP अब्दुल हफीज़ बुगटी और खुद सखर के साबिका DIG पीर मोहम्मद शाह को उनके ओहदों से अलग करके उनके खिलाफ एक 3 रुकनी कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी थी। पहली रिपोर्ट उन्होंने भिजवा दी थी IG को। इसके बाद IG ने उस रिपोर्ट को मंजूर ना करते हुए उस पर नज़रसानी करने की उन्हें ताकीद की थी। उसके बाद अब इत्तला ये मिली है कि दूसरी रिपोर्ट उन्होंने मुकम्मल करके IG सिंध को भिजवा दी है। अब इत्तला ये मिली है कि इस मुकदमा 79/2024 में जो है खुद ज़ेर हिरासत मुल्जिम शकूर लाको की जान बख्शी करवाने के लिए खुद सिंध के सूबाई वजीर इकरामुल्लाह दारेजो की सरबराही में खुद दारेजो कबीले का एक बहुत बड़ा वफ़द जो है साबिका MPA शहरयार शर से मिलने उनके घर गए थे। लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, इसमें क्या तय हुआ, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन ये जो वक़ूआ है ये 14 अक्टूबर का है और कहा यह जाता है कि ये जो वक़ूआ जिसमें हमला किया गया था खुद शहरयार शर की सरबराही में SSP गोडकी अब्दुल हफीज़ बुगटी से मुलाकात करके वापस आने वाले लोगों पर यह हमला था, जिसमें हमले के नतीजे में जो है ख़ुद इनके एक कज़न भी हलाक हो गए थे और ख़ुद उमर जान शर जो है वो भी इस हमले के नतीजे में मारे गए थे और 5-7 दूसरे अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए थे। बाद में ये FIR 79/2024 दर्ज कर दी गई थी और इसी मुकदमे में जो है उस वक्त के SSP अब्दुल हफीज़ बुगटी ने रोनती थाने के SHO शकूर लाको को बुलवाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जो कि इस वक्त तक ज़ेर हिरासत हैं, जेल में हैं इस वक्त। और उनकी गिरफ्तारी की वजह से ही खुद गोडकी के SSP और सखर के DIG में बदमज़गी हो गई थी, तलख कलामी हो गई थी और तलख कलामी के बाद ही उनके खिलाफ लंबी चौड़ी रिपोर्ट उजलत में जो है मुश्तइल होकर जो है आपे से बाहर होकर जो है खुद पीर मोहम्मद शाह ने IG सिंध को भिजवाई थी। रिपोर्ट लीक भी कर दी गई थी और रिपोर्ट के बाद खुद दूसरी जानिब से भी जो है जवाबी वार किया गया था। खुद अब्दुल हफीज़ बुगटी की जानिब से उन्होंने मीडिया पर खुल कर गुफ्तगू की थी, सब कुछ उन्होंने बेनकाब कर दिया था कि ये असल इसमें मामला है क्या। जिसके बाद IG सिंध ने मुदाखलत की और उस पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी खुद CTD के एडिशनल IG इमरान याकूब मिनास की सरबराही में और 2 मेंबर उनके DIG बनाए गए थे, जिसमें खुद तनवीर आलम ओडो DIG और DIG आमिर फारूकी। तो ये 3 रुकनी कमेटी तफ्तीश कर रही थी, एक इंक्वायरी उन्होंने मुकम्मल कर ली थी, दोनों को कसूरवार ठहरा दिया था, लेकिन IG ने जो है उस रिपोर्ट से वो मुतमईन नहीं थे, उन्होंने इत्तफाक नहीं किया था, वो दूसरी रिपोर्ट चाह रहे थे। वो दूसरी रिपोर्ट फिर उसकी बनाने में जो है काफ़ी देर लगी, गैर मामूली ताख़ीर हुई, लेकिन कहा जाता है कि वो रिपोर्ट भी बिल आखिर जमा करा दी गई है, लेकिन अब तक उस रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई ना हो सकी कि किन्हें जो है सिंध से निकाला जा रहा है, आया अब्दुल हफीज़ बुगटी को या कि दोनों को एक साथ ही सिंध से निकाला जाएगा। लेकिन जो इसमें अब बड़ी जो खबर आई है इस वक्त, जिसकी वजह से मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, वो बड़ी खबर ये है कि खुद सिंध के सूबाई वजीर इकरामुल्लाह दारेजो की सरबराही में दारेजो कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले मोतबर लोगों का एक वफ़द जो है वो खुद साबिका MPA शहरयार शर के बंगले पर गए, उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा गया कि ये जरगा आपके पास आया है पूरे कबीले की जानिब से और जरगा जो है बहुत उम्मीद से आया है कि आप जरगे की दरख्वास्त को जो है नहीं ठुकराएंगे। जरगे के जो शुरका थे उन्होंने ये उन्हें बावर कराने की कोशिश की कि तुम्हें जो गलत फहमी है कि तुम्हारे हमले में जो है शकूर लाको
ایس ایچ او ملوث ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ ملوث نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ان پر نظر ثانی کریں، ان پر رحم کریں، انہیں بچہ سمجھ کر معاف کر دیں۔ اس قسم کی جو ہے وہ ان سے استدعا کی، درخواست کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے موقع پر تو کسی بھی قسم کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ ٹائم دیں، کچھ مجھے مشورہ دیں، کرنے دیں اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مشیروں سے، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو جو ہے وہ واپس کر دیا۔ انہیں انکار نہیں کیا، لیکن کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دو سوچنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی وہ بے گناہ ہیں، اس طرح سے صوبائی وزیر اکرام اللہ داریجو کا یہ زور دینا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، اگر بے گناہ ہیں تو پھر وہ قانونی طریقے سے اپنے بے گناہی کیوں نہیں ثابت کر پا رہے ہیں؟ اگر بے گناہ ہے تو اپنی بے گناہی ثابت کر دیں۔ وہ کیسے انہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ مدعی مقدمہ ہیں، وہ کیا اپنا مقدمہ واپس لے لیں؟ کیونکہ اس میں تو 2 افراد کی ہلاکت ہے اور بہت سارے زخمی، دہشت گردی کا مقدمہ ہے، وہ کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ اب یہ سب کچھ تو تفتیشی افسر کے ہاتھ میں ہے، پولیس کے ہاتھ میں ہے، جو تفتیش کرے گا وہی یہ بات ثابت کرے گا کہ یہ شکور لاکو بے گناہ ہے، شکور لاکو اس میں ملوث کہ نہیں۔ اس کی رپورٹ کے نتیجے میں تو شکور لاکو کو کوئی فائدہ ہو سکتا، ورنہ خود شہریار شرک کی طرف سے اگر وہ چاہیں بھی تو اس زیر حراست ملزم کو نہیں چھوڑوا سکتے ہیں، انہیں کوئی رعایت نہیں دے سکتے ہیں۔ خود گوٹکی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خود اکرام اللہ داریجو اور ان کے رفقا کا یہ خیال ہے کہ یہ شارٹ کٹ ہے، اگر پولیس کے ذریعے اسے رہا کروانے کی کوشش کی جائے گی تو ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ اگر مدعی مقدمہ خود ہی اس سارے اپنے دعوے سے وڈرا ہو جائے تو یہ پھر جان چھوٹ سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 بندوں کی اس میں ہلاکت ہوئی ہے اور بہت سارے اس میں شدید زخمی ہو گئے، اور خود شہریار شرک کو جو ہے سب سے زیادہ شک اور سب سے زیادہ ڈر جو ہے خود شکور لاکو سے ہے کہ شکور لاکو انہیں ہلاک کر دے گا اگر ان کے خلاف کاروائی نہ کی گئی۔ یہ خود شہریار شرک کے قریبی رفقا کا یہی کہنا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں ہم تو کہا کرتے تھے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا خود حیدرآباد کے ڈی آئی جی طارق رزاق داریجو کے لیے کہ بھی جھگڑا تو چل رہا ہے خود ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ اور خود گوٹکی کے ایس ایس پی حفیظ بگٹی کے مابین، تو انہوں نے کیوں فون کیا؟ ان کا فون کرنا بنتا نہیں تھا، اور فون کر کے جو ہے وہ کانفرنس کال میں جو ہے انہیں لے لیا زیر ایس ایچ او شکور لاکو کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایس ایس پی کو تڑیاں لگائیں اور اس کو کہا کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ کچھ بنتا نہیں تھا ان کا ٹیلی فون کرنا، بالکل ویسے ہی جیسا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن اب یہ بات روز روشن کی طرح سے ہمیں عیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ معاملہ اس میں بیگانے کی شادی میں تو یہاں پر عبداللہ جو دیوانہ بنا ہے وہ خود پیر محمد شاہ ہے۔ پیر محمد شاہ کا اس سارے معاملے سے اتنا ہی لینا دینا ہے کہ وہ ڈی آئی جی سکھر تھے۔ ان کے اتنے زیادہ مراسم نہیں تھے شکور لاکو سے جتنے زیادہ مراسم جو ہے اس داریجو فیملی کے ہیں، یعنی کہ اکرام اللہ داریجو ہو یا پھر انعام اللہ داریجو ہو یا سیف اللہ داریجو ہو یا پھر خود طارق رزاق داریجو ہو، ان کے تعلقات شکور لاکو سے بہت گہرے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ شکور لاکو ان کا فیملی ممبر ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور جو بھی کچھ کیا خود پیر محمد شاہ نے، انہوں نے جو ہے اسی داریجو فیملی کی محبت میں کیا، ان کے دباؤ میں کیا، ان کی دوستی میں کیا، یاری میں کیا، تعلقات کی وجہ سے کیا، حالانکہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جا کر انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب آپ نے اتنی لمبی چوڑی رپورٹ لکھ دی۔ پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ رپورٹ آپ نے اس وقت لکھی جب ایس ایچ او شکور لاکو حوالات میں تھا۔ اگر یہ رپورٹ ان کے حوالات میں جانے سے پہلے لکھی گئی ہوتی تو رپورٹ کی بڑی اہمیت ہوتی،
رپورٹ نہیں ہوتی بلکہ ایک طریقے سے چارج شیٹ ہوتی خود ایس ایس پی عبدالحفیظ بگٹی کے خلاف، کیونکہ الزامات بڑے سنگین عائد کیے ہیں اس رپورٹ میں، بالکل یعنی ڈائریکٹ ان پہ الزام تھا کہ یہ ڈاکوؤں سے ان کے تعلقات ہیں۔ وہ تو ڈاکوؤں کو سرنڈر کرانا چاہ رہا تھا، ان کو جو ہے وہ ہتھیار ڈلوانا چاہ رہا تھا، خود صدر مملکت آصف علی زرداری کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے 250 کے قریب شر ڈاکوؤں کو جو ہے ان کی گرفتاری کروانا چاہ رہا تھا۔ وہ گرفتاری کا ایک پروسیس چل رہا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے ڈی آئی جی کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے کوئی ایسا پروسیس شروع کیا ہے، نہیں کیا ہے، میٹنگ کی ہے، میرے بالکل بھی علم میں نہیں ہے۔ یہی سوال جب ان دونوں کو اکٹھے جب ان دونوں کی بلا کے انویسٹیگیشن کی اس 3 رکنی کمیٹی نے، جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی میرے علم میں تو نہیں تھا کہ یہ کون سا پروسیس چل رہا ہے، پیس پروسیس چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، یا ان کے ڈاکوؤں سے اپنے کوئی مراسم میں۔ اس پر کہتے ہیں کہ 3 رکنی کمیٹی کے سامنے جو ہے جو ان کے پاس دستاویزات تھے، جو ریکارڈ تھا خود عبدالحفیظ بگٹی کے پاس، وہ ریکارڈ انہوں نے اس 3 رکنی کمیٹی کے روبرو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ میرے سے کوئی بات ان کی نہیں ہوئی، تو یہ میں نے 13 اکتوبر کو صبح 9 بجے ان سے ٹیلی فون پر بات کی، صبح 9 بجے اور 16 منٹ کی میری ان سے بات ہوئی ہے، اور یہ گفتگو میں یہی میں نے کہا تھا کہ آج 13 اکتوبر اور آج جو ہے وہ وفد میرے پاس آئے گا، خود شہریار شر کی سربراہی میں، جس میں خود عمر خان شر بھی ہوں گے، یہ پورا گروپ ہے، وفد آئے گا، یہی بات چیت ان سے ہوگی۔ یہ اپنے شر قبیلے کے 250 ڈاکوؤں کو جو ہے وہ سرنڈر کرانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ انہیں ان کی گرفتاری پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ 16 منٹ کی گفتگو میں میری ان سے یہی بات ہوئی۔ جب اس 3 رکنی کمیٹی نے ڈی آئی جی سے پوچھا کہ ہاں آپ کو ٹیلی فون آیا تھا، تو ڈی آئی جی آئیں شائیں کرتے رہے کہ ہاں فون آیا تھا، تو بھئی فون آیا تو 16 منٹ تک کیا بات ہوئی؟ وہ کہہ دیں گے مجھے یاد ہی نہیں کیا بات ہوئی، یہ بھی یاد نہیں کہ فون آئے بھی دیکھ نہیں آیا تھا۔ مطلب اس طریقے سے جو ہے وہ کنی کترا کر خود کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اس میں بچتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس سارے مسئلے میں، اور اب جو ہے وہ چیزیں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انفولڈ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ جو نئی پیش رفت ہوئی ہے، جو نئی اس میں چینجنگ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اکرام اللہ دارے جو صوبائی وزیر جو ہے وہ وفد لے کے گئے ہیں۔ اب جو انہوں نے ٹائم لیا ہے خود شہریار شر نے، تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ شہریار شر نے ٹائم اس لیے لیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ سے جو ہے وہ مشورہ کرنا چاہتی ہیں۔ یقیناً ان کی ملاقات یا تو فریال تالپور صاحبہ سے ہو چکی ہوگی یا ہونے جا رہی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ہی یہ طے ہوگا کہ وہ خود زیر حراست ایس ایچ او شکور لاکو کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر معاف کر دیتے ہیں تو کیا ان کی معافی سے جو ہے خود ان کی جان چھوٹ سکتی ہے شکور لاکو کی، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جب اس وقت تک کوئی جواب نہیں دیں گے خود اکرام اللہ دھارے جو صوبائی وزیر کو، جب تک کہ ان کی ملاقات جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ سے نہیں ہو پاتی۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ 3 رکنی کمیٹی نے جو دوسری رپورٹ بھجوائی ہے آئی جی سندھ کو، ڈی آئی جی سکھر سابقہ پیر محمد شاہ اور خود سابقہ ایس ایس پی کوٹ کی عبدالحفیظ بگٹی سے متعلق، اس رپورٹ میں کس کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے؟ پہلی رپورٹ میں تو دونوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، لیکن ہماری اطلاع یہ تھی کہ پہلی والی رپورٹ سے بھی جو ہے جب ان کی دونوں کی اکٹھی جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی، تو اس انویسٹیگیشن میں، اس انکوائری میں جو ہے وہ انہیں کوئی ایک افسر جو ہے وہ گلٹی نظر آیا، جس کے پسینے بھی صاف کرتے رہے ایک معزز ڈی آئی جی۔ وہ کہا جا رہا کہ اس میں جو ہے وہ ایک ڈی آئی جی کی رپورٹ کسی کے فیور میں اور 2 کی رپورٹ کسی کے خلاف ہے، جس کی فیور میں اسی کے خلاف جو ہے 2 کی رپورٹ ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ان کا اینڈ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، ان کی رپورٹ میں کس کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ قصوروار جو ہے وہ ڈی آئی جی کو ٹھہرایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ رپورٹ کو جو ہے وہ آئی جی نے جو ہے وہ اپنے دفتر میں کارپٹ کے نیچے دبا دیا ہے، اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لا رہے ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ ڈی آئی جی کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، لیکن اس کی بھی تصدیق جو ہے خود ممبروں، جو کمیٹی کے جو 3 ممبران ہیں، کوئی اس میں سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔
عبدالحفیظ بگٹی کے رفقا کا یہ ضرور کہنا ہے کہ رپورٹ ان کے حق میں ہے، یہ ان کے رفقا کا دعویٰ ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ خود شکور لاکھو کے موبائل فون کی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گھوڑکی کے ایس ایس پی کو موصول ہو چکی ہے، ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کو۔ اب دیکھنا یہ کہ اس رپورٹ کو لے کے خود ڈی آئی جی سکر فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔